हेलो। प्रिंसिपल साहिबा ने नौकर से फ़ाइल लेकर टेबल पर रखी और रिसीवर उठाया था। मिसिज़ मलिक से बात करनी है। जी मिसिज़ मलिक बात कर रही हूँ। भाभी मैं डॉक्टर असद बात कर रहा हूँ। अरे असद कहाँ रहते हो, आज हमें कैसे याद कर लिया? मिसिज़ मलिक ने जैसे शिकवा किया था। बस आजकल क्लिनिक और अस्पताल में थोड़ा बिज़ी हूँ और आज तो आपसे ज़रूरी काम पड़ गया, तो मैंने सोचा कॉलेज ही फ़ोन कर लूँ। हाँ हाँ कहो, आपके कॉलेज में कोई मिस शैला हैं? बिल्कुल, शैला मेरे कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाती हैं, बात कराऊं? अरे नहीं नहीं, असद जल्दी से बोल उठा। एक्चुअली इस बारे में आपसे बात करनी है, मगर मैं चाहता हूं कि इसे पता न चले। चलो ये भी हो जाएगा, मगर ये तो बताओ बात क्या है? ऐसा है कि इस वक्त तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, अगर शाम में आप फारिग हैं तो घर पर आ जाऊँ। ज़रूर, तुम्हारे भैया भी कई दिनों से याद कर रहे थे कि तुमने चक्कर ही नहीं लगाया, और फारिग होने का क्या है, मैं तो शाम में घर पे ही होती हूँ। डिनर हमारे साथ ही करना। चले ठीक है, फिर शाम में हाजिर हो जाऊंगा। मिसेस मलिक रिसीवर रख के सोचने लगी कि असद शैला को कैसे जानता है और क्या बात करना चाहता है। वो इनका दूर परे का रिश्तेदार था जो यहाँ के सिविल अस्पताल में बतौर साइकेट्रिस्ट जॉब कर रहा था। 2 साल से यहाँ था। शुरू में ट्रांसफ़र की कोशिश की मगर रुकावटें पेश आईं, तो यहाँ पर ही क्लिनिक बना लिया और फिर सेट हो गया। इसकी फैमिली दूसरे शहर में थी। मिसेस मलिक के शौहर और उसके भाई अरसा दराज तक साथ जॉब करते रहे। असद ट्रांसफ़र होकर आया था तो यहाँ सेट होने में मिस्टर और मिसेस मलिक ने काफ़ी मदद की। अब भी इसका आना जाना लगा रहता था। खैर शाम को ही पता चलेगा क्या मामला है। मिसेस मलिक ने सोच का सिलसिला मुनक़ता किया। अच्छा भाई, मैं तो अब चला, आप देवर भाभी गपशप लगाएं, मुझे हामिद साहब के साथ एक ज़रूरी काम से जाना है। चाय तो पीकर जाएं, मिसेस मलिक ने रोकना चाहा था। नहीं फरजाना, चाय का मूड नहीं है, मैं चलता हूँ, हामिद साहब को भी पिक करना है। ओके जेंटलमैन, सी यू अगेन। मलिक साहब ने असद के कंधे पर थपकी दी और बाहर निकल गए। इनके जाने के बाद असद ने बात छेड़ी। अच्छा तो ये बात है मिसेस मलिक। इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। जी भाभी, मैं शैला के साथ कई सेशन कर चुका हूँ, मगर इसका नफ्सियाती मसला है कि वो अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करूँ, शायद आप उसके हालात से वाकिफ़ हों। शैला को बीमारी क्या है? बज़ाहिर तो वो फ्रेश और सेहतमंद नज़र आती है। मिसेस मलिक खासी उलझी हुई थी। इस किस्म के मरीज़ों को बज़ाहिर देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो किस किस्म के प्रॉब्लम का शिकार है, सिवाय इस वक्त के जब इन्हें दौरा पड़ता है। दौरे की कैफियत ये होती है कि बेहोशी तारी हो जाती है, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, दांत सख्ती से जम जाते हैं। ऐसे में इन्हें मेडिकल एड की अशद ज़रूरत होती है। इसका पर्सनल प्रॉब्लम तो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन बाहसियत डॉक्टर इसकी बीमारी की वजूहात का तो इल्म नहीं होगा ना सर? मिसेस मलिक ने पुरसोच अंदाज में इस्तफसार किया था। मेरा ख्याल है कि इसकी ज़िंदगी में कोई हादसा या कोई शदीद दुख देने वाला वाक़या रौनुमा हुआ है, जो हर वक्त इसके जहन में सवार रहता है। जब ज़हनी अजियत इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो फिर इसे दौरा पड़ जाता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, क्योंकि चंद महीने पहले ही इसका टकराव हुआ है। जनूबी पंजाब के किसी सियासी घराने से इसका ताल्लुक़ है। किसी टीचर से ही सुना था कि शौकिया जॉब कर रही है, बहुत ही वेल मैनर्ड लड़की है। मुझे तो ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि इस किस्म की बीमारी में मुब्तला है। मिसेस मलिक वाकई बहुत दुखी हुई इसके बारे में जानकर। बहरहाल ये बताओ कि क्या कर सकती हूँ? आप इससे बात करके ये मालूम करने की कोशिश करें कि इसके माजी में ऐसा क्या हुआ जिसके बायस ये इतनी सीरियस पेशेंट बन गई हैं। अगर वो डॉक्टर को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है तो मेरा ख्याल है कि मेरे सामने भी वो खुलकर नहीं बोलेंगी। फिर भी आप कोशिश तो कर सकती हैं। हाँ, एक तरीका ये है कि मेरे जहन में मैं इससे मालूम करने की कोशिश करूँगी। वैसे एक बात तो बताओ असद, मिसेस मलिक ने गहरी नज़रों से देखकर कहा था। जी, डॉक्टर और मरीज़ का ताल्लुक़ तो अस्पताल तक होता है, तुम इस पर इतनी मेहनत क्यों कर? असद से इनकी खासी गपशप रहती थी, सो वो शरारत से पूछ रही थी। वो भाभी बस ऐसे ही जवाबन वो सिर्फ मुस्कुरा कर कह सकता था। मलक मंसूर और मलक ज़हूर के दरमियान जायदाद का तनाज़ा खड़ा हुआ और शैतान की आंत की तरह लंबा होता चला गया। यूँ भी मुल्कों की ज़मीनों के तनाज़े नस्लें बढ़ती चली आ रही हैं। या किसी मामले में कोई भी भाई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। रिश्तों और नातों के दरमियान दरारें पड़ना शुरू हुई तो सबसे पहले शैला की ज़ात पर ज़ेर आताब आ गई, क्यों कि इसका रिश्ता ज़हूर चचा के बेटे मलक इकबाल से तय था। शैला FA कर रही थी और इकबाल आला तालीम के लिए बाहर गया हुआ था। जब बात अदालत तक पहुंची तो मलक मंसूर को ख्याल आया कि इनकी बेटी दुश्मनों के नाम पर बाप की दहलीज पर बैठी रहेगी, ये इनकी गैरत गवारा नहीं करेगी। किस्मत भी यूं अपना ताना बाना बुनने में मसरूफ़ थी कि पुराने और जिगरी यार शमशीर अली ख़ान ने बेटे शहरोज़ अली ख़ान के लिए शैला का हाथ मांग लिया। सो मुरब्बा ज़मीन का वारिस था। आननफाने इन्होंने अपनी बेटी को बड़ी धूमधाम से शहरोज़ के साथ रुखसत कर दिया। शैला ने अपनी किस्मत का लिखा समझ कर कबूल कर लिया।
شادی کے چوتھے روز شہروز کسی کام سے نکلا تو دوسروں کے کندھوں کا سہارا لیے واپس آیا تھا۔ سامنے سے آنے والی ٹرک نے اس کی گاڑی کو اس طرح سے ہٹ کیا تھا کہ وہ اسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گیا۔ شہلا کی مانگ اجڑ گئی، چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ میں نے خلوصِ دل سے تمہیں وہی مقام دینے کی کوشش کی جس کے تم حقدار تھے، پھر قسمت کیسا کھیل کھیل گئی میرے ساتھ۔ مہندی لگے ہاتھوں سے وہ رستے خون کو دیکھتے ہوئے وہ آنسو بہاتی رہی۔ تقدیر کی ترکش میں ابھی بہت تیز باقی تھی۔ اس بلا نے آتے ہی تمہارے بیٹے کو نگل لیا، اسے یہاں سے نکال۔ اللہ نہ کرے اس کی نحوست کچھ اور رنگ لائے۔ سوئم والے روز اس نے ایک عورت کو اس کی ساس کو کہتے سنا، یا اللہ، کیا اپنی مانگ اجڑنے کی میں خود ذمہ دار ہوں؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا تھا۔ اور پھر 40ویں تک اسے سبز قدم، بچھا پیری، ڈائن، بلا اور نہ جانے کون کون سے القابات اپنے لیے سننے پڑے۔ سرگوشیاں تھیں کہ 400 پھیلی ہوئی تھیں۔ بمشکل اس نے اپنی عدت مکمل کی اور ماں کی دہلیز پر لوٹ آئی تھی۔ ملک اقبال کو جب یہ خبر ملی کہ شہلا کی شادی ہو رہی ہے تو وہ پہلی فلائٹ سے وطن پہنچا، مگر حویلی پہنچ کر معلوم ہوا کہ دیر ہو چکی ہے۔ اس بات کا اندازہ سے اگلی حویلی کے سامنے لگی ہوئی کناتیں اور شامیانے دیکھ کر ہوا تھا۔ اگرچہ ملک ظہور کے لیے بھی اس رشتے کے لیے چندہ اہمیت نہ تھی، مگر اب اقبال کی حالت دیکھ کر انہیں بھی پچھتاوا ہونے لگا کہ ان کے لیے اہمیت نہ ہو، مگر ان کا بیٹا کتنا جذباتی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے تھے۔ ان کی کوئی تسلی، کوئی دلاسا اس حالت شرح پر سر انداز نہ ہوا، اور اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ ایک مرتبہ پھر واپسی کے سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ زخموں پر کھونڈ آنے لگا تو اس نے FA کے پیپرز دیے۔ BA اور MA کرتے 4 سال گزر گئے۔ شہروز کی ماں اسے کوستی تھی، تو ملک اقبال کی ماں بھی اسے اپنے بیٹے کی جلاد وطنی کی ذمہ دار سمجھتی تھی، جس نے گھر والوں سے ہر قسم کا ناطہ توڑ لیا تھا۔ تب اچانک اقبال ملک واپس آ گیا اور مانو کہ ملک ظہور کے گھر تو خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ کیا اس پچھل پیری کو بہو بناؤں؟ چند دن گزرا کہ جب اقبال نے بات کی تو اس کی ماں کو گویا کرنٹ لگ گیا تھا۔ اماں کیسی جاہلوں والی بات کرتی ہیں آپ؟ اقبال بیٹا، یہ بات سن کر میرا دل ڈوب رہا ہے، اس ڈائن کا نام دوبارہ زبان پہ نہ لانا۔ میں نے تو شکر ادا کرتی ہوں کہ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، ورنہ اگر واقعی انہوں نے دل تھام لیا تھا۔ اماں اللہ کے لیے مت سنا کریں یہ جاہل لوگوں کی جاہل باتیں۔ شہروز کی زندگی اتنی ہی تھی، اس نے ماں کو سمجھانا چاہا تھا۔ میں نے تیرے لیے ایک سے ایک اچھی لڑکی دیکھ رکھی ہے، جہاں کہے گا میں وہیں کروں گی۔ بس اماں، میں نے کہہ دیا، میں نے اپنی ذات سے ہرگز نہیں پٹوں گا، اس نے ہر دھرمی سے کہا اور باہر نکل گیا تھا۔ اقبال شہلا کی رخصتی کے ایک دن پہلے واپس چلا گیا تھا اور 4 سال اس کے ساتھ ہونے والے حادثے سے باخبر ہی رہا۔ اب شہروز کا ماموزاد بھائی لندن پڑھنے گیا ہوا تھا۔ ایک روز اس نے باتوں باتوں میں اقبال سے شہروز کی موت کا ذکر کیا تو اسے پتہ چلا، ورنہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے سسرال میں خوش و خرم رہ رہی ہے۔ اماں، یہ بات تو مجھے بھی درست لگتی ہے۔ شہروز کی زندگی ہی اتنی تھی، ہر شخص کا وقت مقرر ہے، کوئی دوسرا شخص اس کا سبب نہیں بن سکتا۔ اقبال کے بڑے بھائی ملک افضل نے آج اماں کو قائل کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ افضل تو بھی اس کا ہم خیال بن گیا ہے۔ باہم خیال بننے کی بات نہیں اماں، اس کی بات درست ہے۔ ہاں، اس کی بات درست ہے، اور میرا کسی کو خیال ہی نہیں کہ میں جوان جہان بیٹے کو، کچھ نہیں ہوگا آپ کے جوان جہان بیٹے کو۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں چھوڑ دیں اور مان لیں اس کی بات، ورنہ واپس چلا جانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور اس بار تو واپس آ گیا ہے، اب کی بار گیا تو شاید ہی لوٹ آنے پر راضی ہوگا۔ ملک ظہور نے بھی زور دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی۔ میدان روشنیوں سے چمک رہا تھا، یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی، مگر ارد گرد کی چھتوں کی خواتین اس رونق کو انجوائے کر رہی تھیں۔ اس نے چچا کی حویلی کی چھت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر میدان میں نسبتاً زیادہ روشنی ہونے کی وجہ سے دکھائی نہ سکا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ ایسی حویلی کی چھت پر موجود اسے دیکھ رہی ہے۔ تب اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر میسیج آیا تھا کہ یہ اسی کا میسیج تھا۔ پڑھنے کی اس کے پاس فرصت نہ تھی، مگر ایک بات وہ اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، مجھے یقین ہے تمہارے ساتھ زندگی کے شاہراہ پر ایسی کامیابیاں میرا مقدر بنیں گی۔ نوجوان جوش و خروش سے بھنگڑا ڈال رہے تھے، کون اسے گلے لگا کر مبارکباد دے رہا تھا، کچھ پتہ نہ تھا۔ ڈھول کی آواز سے کان پر پڑی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگ جلوس کی شکل میں بینڈ باجے، ڈھول اور بھنگڑے کے ساتھ مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ تبھی خبر ملی کہ قریب کے دیہات سے ایک بڑا جلوس مبارکباد دینے کے لیے گاؤں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر کی طرف بڑھا اور ان سب کا بے حد شکر گزار تھا کہ ان کی محبت اور تعاون سے ہی وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر پایا تھا۔
اچھا بھائی میں چلتا ہوں. وہ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا. شیلا اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی. پتہ نہیں کبیر لالا کب تک آئیں گے. اماں اور بابا 1-2 دن میں تاریخ لینے آنا چاہتے ہیں. اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے شیلا کے بھائی کا ذکر کیا تھا. اتنی جلدی؟ ابھی تو میرا BSc کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا. اس کی بات سن کر شہلا کا حلق خشک ہونے لگا تھا. رزلٹ کا تم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ویسے رزلٹ جو بھی آئے شادی تو کینسل نہیں ہو جائے گی. میرا خیال ہے آپ کو کیریئر پر توجہ دینے چاہیے. علاقے میں فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے. آخر لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. میری شادی میرے کیریئر اور علاقے کی فلاح و بہبود میں رکاوٹ نہیں بنے گی. کوئی اور لاجک ہے تو وہ بھی کہہ دو. میں کچھ وقت چاہتی ہوں ذہنی طور پر تیاری کے لیے. یہ ذکر اسے بے چین کر رہا تھا. وسوسے اور اندیشے پنجے نکال کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے. نہ جانے کیا کچھ ہو جائے. اقبال نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور مڑ کر بغور دیکھا تھا. تمام فضول باتیں ذہن سے نکال دو اور مستقبل کے متعلق اچھا سوچو. ابا اور اماں اسی ہفتے آئیں گے, اس نے ختمی لہجے میں کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا تھا. وہ محض سر ہلاتی رہ گئی اور اس کے جانے کے بعد وہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور جانے کیا سوچنے لگی. بہو رانی, ان کپڑوں میں سے وہ کپڑے الگ کر دو جو بری کے لیے مناسب ہے. بیگم ظہور نے کپڑے نکال کر ایک ڈھیر افضل کی بیگم ریحانہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا تھا. جی اماں, میں سوچ رہی تھی کہ 10 جوڑے پرانے کپڑوں میں سے لے جاؤں اور باقی نئے خرید لیں. یہ افضل کہاں گیا؟ صبح کا گیا ہے, دوپہر ہونے کو آئی ہے, ابھی تک نہیں آیا. پتہ بھی ہے شادی سر پر ہے, باپ بیٹوں کو اپنے دھندوں سے فرصت ہی نہیں ملتی. اماں کو خیال آیا تو پوچھنے لگی تھی. کہہ رہے تھے SP کے آفس میں کوئی کام ہے, جلدی واپس آ جائیں گے. اسے کہو جیولر کے پاس جانے کا ٹائم نکال لیں. باقی خریداری تو ہم کر لیں گے مگر زیورات وغیرہ اکیلی عورتوں کے بس کی بات نہیں. اماں کتنا زیور کا آرڈر دینا ہے؟ 2 سیٹ تو میرے پاس ہیں, اس کے علاوہ کنگن بھی اقبال کے حصے کے بنائے رکھے ہیں. باقی جو آج کل کے موئے فیشن ہیں تم ہی جانتی ہو, کم از کم 5-6 سیٹ کر لینا. اور ہاں, شیلا کو بارات اور ولیمہ کے سوٹ کے لیے ساتھ لے جانا, آخر کو استعمال اسی نے کرنے ہیں. اماں کتنی دفعہ فون کر کے اصرار کیا تھا ساتھ چلنے کا مگر مانتی ہی نہیں. اس نے سب میری مرضی پر چھوڑ رکھا ہے. تبھی گیٹ کھولا اور افضل کی گاڑی اندر آ کر رکی. میرا خیال افضل آ گئے ہیں. ریحانہ نے اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کی, تبھی افضل جلدی سے اندر آئے تھے. اماں بابا کدھر ہیں؟ وہ کچھ عجلت میں تھے. کیوں پتر, خیریت تو ہے؟ وہ نہر والی زمینوں کی طرف گئے ہیں. کرمے کو بھیج کر جلدی سے ان کو بلوائیے. وہ ریحانہ کو ہدایت دے کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے اور کچھ اتھل پتھل کرنے کے بعد آ کر اسی تیزی کے ساتھ باہر کی طرف لپکے تھے. افضل پتر, میرا دل بیٹھ رہا ہے, بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اماں, انہوں نے 1 سیکنڈ کو رک کر ماں کو تسلی دینے والے انداز میں پکڑے تھے. اقبال کو گولی لگی ہے, شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہے. دعا کریں وہ بچ جائے. گولی چلنے والا خواہ کوئی بھی ہو, اقبال کی موت کی ذمہ داری وہی ٹھہرائی گئی. گاؤں کے باہر کچی سڑک پر سے اس کی گاڑی گزر رہی تھی جب جنگل کی طرف سے ہونے والی فائرنگ اس کا سینہ چیر گئی. بظاہر وجہ کوئی بھی ہو مگر حقیقت سیاست کے افق پر چمکنے والے اس روشن ستارے کو اپنی راہ سے ہٹانا بھی کچھ مفاد پر لوگوں کو مقصد ٹھہرا تھا. اور اب شیلا نے خود اپنے آپ کو منحوس تسلیم کر لیا تھا. ایک بار پھر آنسو تھے اور اس کے یاد تن تو کہہ رہے تھے زندگی کی شاہراہ پر بہت سی کامیابیاں نصیب ہوگی. یہ کون سی کامیابی ہے جس نے تمہاری زندگی چھین کر مجھ سے محروم کر دیا ہے؟ وہی منحوس ٹھہرائی گئی جو مردوں کی موت کا موجب بنی تھی. جب اسے بطور لیکچرار اس کے دور دراز شہر میں تقرری کا لیٹر ملا تھا تو اس نے گھر والوں کو منع کرنے کے باوجود جوائن کر لیا تھا. وہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی جہاں لوگوں کی نظریں اسے سنگسار کر دیا کرتی تھیں. نظروں سے پھینکے جانے والے پتھر اس کی روح کو زخمی کر دیا کرتے تھے. وہ کوئی ایسا گوشہ چاہتی تھی جہاں اپنا آپ بھی بھول جائے. اب ایسا کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی مگر یہ نہ جان سکی کہ بھولنا بہت مشکل اور کبھی کبھار ناممکن ہوتا ہے. بھولنا آسان ہے. وہ بھی بھولنے کی کوشش میں اندر گھلتی رہی. رات جو سوتی تو ایمبولینس کا سائرن اس کا کانوں میں گونجنے لگتا. وہ چونک کر اٹھ جاتی اور ایمبولینس 2 مرتبہ سائرن بجاتی اور اس کے لیے بربادی کا سندیسہ لاتی تھی. اس کے سوتے میں بھی اب وہ سائرن اس کے لیے وحشت کا نشان بن گیا تھا. یا اللہ, کیا ہوا میرے ساتھ؟ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ زندگی سوالیہ نشان کی صورت اس کے سامنے کھڑی رہی اور وہ سوچتی رہی. تب یہ سوچ سر درد بن کر نمودار ہوئی اور پھر دوروں کی شکل اختیار کر گئی تھی. ایک تو اس بیچاری کے ساتھ دوبارہ ایسا سنگین حادثہ ہوا اور اوپر سے لوگوں نے ہی اسے مجرم بنا دیا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی حشاش پشاش نظر آنے والی بچی اندر سے یوں گھل رہی ہوگی. مسز ملک اسد سے یہ کہہ رہی تھی. 2 دن پہلے ہی تو انہوں نے ہاسٹل کے وزٹ کے بہانے شیلا کی نوکرانی کو اعتماد میں لے کر تمام معلومات لی تھیں.
شیلا اپنی بیماری کے بارے میں اتنی حساس ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی، اسی لیے نوکرانی کو ساتھ لے کر آئی بھی ہے۔ وہ ایک بھی ڈاکٹر سے اپنا مسئلہ بیان نہیں کرتی، تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اسے ایسا سمجھنا شروع کر دے گا۔ اسد نے اپنی رائے دی تھی، منحوس سمجھنے کی کیا تک بنتی ہے، 2 مردوں کی قسمت میں اس طرح حادثاتی موت لکھی ہوگی۔ میں نے فون پر اس سے کچھ کہا تھا، اس پر آپ نے کچھ کان دھرا یا نہیں؟ اسد اب اپنے مطلب کی بات پر آ گیا تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہائے، آپ ہی نے تو سب کچھ کرنا ہے، اس طرح سے تو نہیں کہیں۔ اس پیشنٹ کی ریکوری تک مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ نہیں بھائی، تم اپنے بھیا سے بات کرو۔ بھیا سے بھی آپ ہی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے مس شیلا کو کنونس کریں، اور میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ٹاسک ہوگا۔ وہ ٹاسک کے بعد کی بات ہے، پہلے تم گھر میں بات کرو، ایسا نہ ہو کہ انکار ہو جائے اور وہی بات دہرائیں۔ شیلا بیچاری ایک بار ہرٹ ہو، وہ تو آپ مجھ پر چھوڑیں، گھر والے فی الفور راضی ہو جائیں گے، اور جب پتہ چلے گا کہ محترم کسی خاتون سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہی تکرار۔ ہم سب انسانوں کی سائیکی کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے، اس فکر کو چھوڑ دیں، انہیں قائل کرنا میرا کام ہے، ڈاکٹر اسد نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ گھر والوں کے بارہا سمجھانے، مسز ملک کے بے حد اصرار اور اس کے گھر والوں کی بے تحاشا محبت دیکھ کر وہ ہار گئی تھی۔ شاید اپنی ذات کو ایک مرتبہ پھر آزمانا چاہتی تھی۔ لاشعوری طور پر اس کے ذہن کے نہا خانوں میں یہ بات تھی کہ کہنے والے کہتے ہیں، اسے ان کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے، مگر ہاں کرنے کے باوجود خدشات تھے۔ انہونی کا خوف اس کا دل دہلا رہا تھا، اس کا ہی بی پی لو ہونے لگا تھا۔ بھابھی نے ڈاکٹر کو گھر بلوایا، وہ اس سے انجیکشن لگا کر چلی گئی تھی، تو مسز ملک نے ایک مرتبہ پھر سمجھایا، دکھ زندگی کا حصہ ہے، انسان اللہ ہی کی طرف سے آزمایا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان اللہ کی مہربانی سے مایوس ہو جائے۔ مہینوں اور پھر سالوں اس کا دل کانپتا ہی رہا، مگر ایک مرتبہ جب نہار آئی تو جانے کا نہ صرف راستہ بھول گئی بلکہ اس کے آنگن میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ گلشن میں کھلنے والے 2 پھول عریشہ اور رضوان کی صورت میں ملے تو اس نے جانا زندگی دکھ سکھ سے عبارت وہ مضمون ہے جس میں کہیں دکھ رقم ہے تو کہیں سکھ، اس کے صفحہ کرتاز پر بکھرے پڑے ہیں۔ خوشیاں ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے پائیدار ہونے کی دعا کرنا چاہیے، اور دکھ آزمائشیں بن کر صفحہ زیست بن کر اترے تو صبر سے کام لے کر رب سے طلب کرنی چاہیے، اور اچھے وقت کی امید طلب کرتے رہنا چاہیے کہ رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی کا اختتام سویرے پر ہوتا ہے، اور ہر روز غروب ہونے والا سورج نئی صبح کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے۔